سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، سلطان المشائخ سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نامور خلیفہ اور مرید خاص حضرت خواجہ خواجگان حضرت سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ ملفوظات ہیں جو طریقت کی تعلیمات کا ایک بیش قیمتی مجموعہ ہیں، جس میں آداب کو بیان کیا گیا، اخلاق کو بیان کیا گیا، طریقہ صوفیہ کو بیان کیا گیا، نہج اولیاء اللہ کا کیا تھا اس کو بیان کیا گیا۔ دیگر ملفوظات کی بنسبت ان ملفوظات میں آداب و اخلاقیات کے اوپر کافی زور دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو باب دوم شروع ہوتا ہے، سلطان برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں درویشوں اور اولیاء اور صوفیاء اکرام اور سجدگان مطلق جو ہوا کرتے ہیں ان کے آداب تام کس طرح ہوتے ہیں، ان کی مجلس تام کے کیا طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں کو حضرت نے بڑے ہی خوبصورت اور پیارے اور جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب دوم میں آداب مجلس تام کا بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ درویشوں کا دسترخوان بچھائیں تو خادم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اہل مجلس کے ہاتھ دھلائے اور پھر اپنے ہاتھ دھوئے۔ یہ ادب ہے پہلا کہ خادم جو ہوگا خانخواہ کا یا مکان میں رہنے والا وہ سب کے ہاتھ دھلائے گا کھانا کھانے سے پہلے۔ ہاتھ دھونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اکثر حضرات بہت ہی لاپرواہی برتتے ہیں، بلکہ بعض اہل علم حضرات بھی اس معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں کہ اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہاتھ دھونا چاہیے۔ اور اگر وہاں کئی خادم ہیں اور کوئی خانخواہ کا ذمہ دار ہے تو وہ سب کے ہاتھ دھلائے، یا عام طور پر ہمارے پاس واش بیسن وغیرہ ہوا کرتے ہیں، وہاں پر ہاتھ دھونے کا انتظام رہتا ہے تو وہاں پر ہاتھ دھونا چاہیے۔ بھی قدیم زمانے میں جو طریقہ کار تھا حضرت کی دور میں جو طریقہ کار تھا حضرت نے اس کو بیان فرمایا کہ پہلے خادم تمام کے ہاتھ دھلائے گا، ہاتھ دھلانے کے بعد خود وہ اپنے ہاتھ دھوئے گا، پھر اس کے بعد کھانا
शरबत, नमक, पानी, हलवा वगैरह सब उसी के सामने रखना शुरू करें और नमकदान शेख के सामने रख दे। शेख तरीक़त जो होगा, जो मीर मजलिस होगा वहाँ का, उसके सामने लाकर नमक का जो है प्याला रखना चाहिए, नमकदान रखना चाहिए, क्योंकि सुन्नत है। और आक़ा करीम ने जो है बड़ी ताकीद इसकी जो है फरमाई है कि जो है नमक से जो है खाने की शुरुआत हो, तो नमक से जो है खाने का जो है आगाज़ होगा। और दरवेशों की दस्तरखान पर तादील अरकान यानी अरकान नमाज का ठीक तौर पर अदा करने का पाबंद रहे। जो रोटियां गोश्त खान पर रखी जाती हैं, जब तक कि खादिम बिस्मिल्लाह ना कहे पेशतर ना तोड़ें। ये आदाब थे उस दौर में, कहते थे। बंदा नमाज के सुदराज की जो खानखा थी वहाँ पर भी कहा जाता था, खादिम खड़े होकर कहता यारान बिस्मिल्लाह, तब तमाम लोग शुरू करते। यहाँ पर भी करेंगे, खादिम खड़े होगा और कहेगा बिस्मिल्लाह, तब रोटियाँ जो है तोड़ें, अल्लाह के नाम की बरकत जो है उसमें रहेगी। और ये हदीस मुबारका से ज़ाहिर है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है खाने का आगाज़ करें। जब खातिम बिस्मिल्लाह कहे, तमाम अहले मजलिस नमक से शुरू करें और 2 उंगलियों शहादत और इब्हाम से नमक लेकर मुंह में डालें। एक उंगली शहादत की और एक अंगूठा, इससे जो है नमक ले, एक चुटकी, और लेकर जो है नमक जो है मुंह में डाले और फिर शोरबा नोश करे। और ऐसा पिए कि पीने की आवाज़ ना आए और दूसरे चमचे से शोरबा सदर प्याला यानी वो बड़ा कटोरा जिसमें अहले मजलिस को बरतने के लिए शोरबा, सालन या खाना रखते हैं, निकाले, ताकि दहन रसीदा चमचा सदर प्याले में ना पड़े और अहले मजलिस से किसी को कराहियत का बायस ना हो। फिर उसके बाद आदाब ताम फरमाते हैं कि फरमाया एक दरवेश आदाब दरवेशी से वाकिफ़ था। किसी शेख की मजलिस में खाना खा रहा था, लेकिन निवाला बाएं जानिब से चबा रहा था। उस बुज़ुर्ग ने पूछा, तू किसका मुरीद है? जवाब दिया, मेरे सीधे तरफ के दांत में दर्द है, इसीलिए बाएं तरफ के से निवाला चबा रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि वो क्योंकि खिलाफ अदब था, सीधे तरफ से चबाने के बजाय बाएं तरफ से चबा रहा था वो दरवेश, तो उन्होंने कहा कि तू किसका मुरीद है? तो कहते हैं कि जो है मैं एक तरफ दर्द है इसीलिए मैं दूसरी तरफ जो चबा रहा हूँ। मुनासिब इस मुकाम से फरमाया कि किसी को इस तरह ना पूछना चाहिए कि तुम किसके मुरीद हो। अब यहाँ पर आदाब बता रहे हैं, देखिए आप क्या एहतियात औलिया अल्लाह बुजुर्गान जिनके पास है। क्यों इस तरह का कहना उसके ऊपर एतराज़ करने की तरह है कि तू अदब नहीं जानता, या तेरे पीर ने अदब नहीं बताए, तुझे आदाब नहीं सिखाए, तू किसका मुरीद है आखिर। तो किसी को इस तरह ना कहें कि तू किसका मुरीद है या तुम किसके मुरीद हो, ऐसा कहना उसमें ऐब निकालने की तरह है, बल्कि ये कहे कि तुम्हें किससे ताल्लुक़ है, तुम किससे वाबस्ता हो, तुम किसके सिलसिले में दाखिल हो, या किसकी तवज्जो तुम्हारे ऊपर है, इस तरह के अल्फाज कहें। अब यहाँ पर कहा कि जो है एक दफ़ा हज़रत अमीर खुसरो ने किसी दरवेश से पूछा तो किसका मुरीद है। अब ये फरमा रहे हैं अपने पीर भाई का वाक़िया। बड़े नाजुक मिजाज थे अमीर खुसरो, हो सकता कोई मामला होगा तो आपने कहा तो किसका मुरीद है? उस दरवेश ने कहा ऐब अदब। अल्लाह अकबर, अंदाज़ा लगाएं आप क्या मामला है बुज़ुर्गों का। ऐब अदब, मुझ में क्या ऐब देखा जो इस तरह पूछता है? क्या मेरे अंदर कोई ऐब देख रहे हो तो इस तरह पूछे किसका मुरीद है? फिर फरमाया इस तरह पूछना चाहिए कि तुम्हारा ताल्लुक़ किससे है। आदाब ताम को आगे बढ़ाते हुए हज़रत सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर निवाला उठाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, और जब खा चुके तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे। उमूमी अदब ये है कि शुरू में बिस्मिल्लाह कहते हैं, आखिरी में जो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, दुआ पढ़ते हैं, लेकिन ये सूफिया के आदाब हैं। बुज़ुर्गों ने बताया है हर निवाले पर जो है वो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें और जब निवाला चबाकर ख़त्म कर दें तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। असनाए ताम में पानी ना पिए, क्योंकि सीधे हाथ खाने से आलूदा होगा, गिलास सीधे हाथ में पकड़ेगा तो ख़राब होगा, और मुंह का बकिया खाना कुछ हो तो गिलास में जाएगा, और बाएं हाथ से पीना ममनू है। अब कहते हैं कि खाते वक्त जब पानी दरमियान में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सीधे हाथ से पीने का हुक्म है। सीधा हाथ तो जो है वो लगा हुआ रहेगा उसको, सालन चावल वगैरह कुछ भी, और जो है पिएगा तो लग जाएगा, और बाएं हाथ से पीना मना है। इस लिहाज से दरवेशों की दस्तरखान पर हमेशा शोरबा रहता है। वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पानी की ज़रूरत होती है पानी के बजाय जो शोरबा इस्तेमाल करते हैं, कटोरी रखते हैं शोरबे की, तो उसमें से शोरबा पीते हैं, पानी नहीं पीते। अगर किसी के हल्क़ में निवाला अटके तो बजाय पानी के वही शोरबा पीकर निवाले को नीचे उतारे। अब मजलिस से आदाब ताम बयान करते हैं। खाना खाने के दरमियान अगर कोई शख्स आ जाए और सलाम करे तो जवाब ना दे, ये भी आदाब मजलिस में से। बहुत सारे हज़रात को मालूम नहीं होता, वो बुरा मानते हैं, खाना की मजलिस चल रही है आकर सलाम कर देते हैं, क्योंकि वाकिफ़ ही नहीं होते आदाब से।
اب کوئی جواب نہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر انہوں نے لکھا کہ درویش جو کھانا کھاتے ہیں وہ عبادت کی نیت سے کھاتے ہیں, ذکر کرنے کی نیت سے کھاتے ہیں, اور عبادت کے راستے میں جو چیزیں ہیں وہ بھی داخل عبادت ہیں. جو درویش اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ عبادت کرے تو اس کا کھانا کھانا بھی جو ہے وہ بھی داخل عبادت ہے. جیسے نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی اس میں شمار کیا جاتا ہے, اس کی بھی ثواب ملتا ہے, اس کی بھی جو ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہاں فرمایا کہ جو ہے کھانا بھی عبادت میں داخل اور عبادت کی حالت میں سلام نہیں آیا. اور اس بات کے ثبوت میں فرمایا کہ ایک دفعہ ایک معتبر دانشمند خدمت مخدوم میں آیا اور مخدوم کھانا میں مجالس تناول فرما رہے تھے. مجلس کے ساتھ دانشمند نے سلام کیا. حضرت شیخ و تمامی اہل مجلس خاموش رہے. ابھی سلطان برہان الدین غریب کے پاس آیا ایک شخص, اس نے سلام کیا تو انہوں نے کیا کیا, خاموشی اختیار کی, جواب نہ دیا. یہ اکثر بزرگان جن کے پاس یہ طریقہ ہے. حشت بہشت میں بھی یہ روایت لکھی گئی ہے کہ امام الحرمین عبد الملک جوینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, امام غزالی کے استاد. کوئی شخص آیا, اس نے جو ہے سلام کیا تو خاموش رہے, اور کھانا کھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ درویش جو کھاتے ہیں وہ عبادت کی غرض و طاقت حاصل کرنے کی نیت سے کھاتے ہیں, اس لیے ایسے وقت میں سلام نہ کرے. آنے والا کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ جائے, کھانے میں شامل ہو, اور اگر کوئی جواب نہ دے تو برا نہ مانے. تو وہ دانشمند جو تھا وہ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا. آپ جو ہے کھانا کھا رہے تھے, سلام کیا تو آپ خاموش ہو گئے. دانشمند بے ذوق دل میں ناراض ہو کر بیٹھ گیا, بڑی تکلیف ہوئی اس کو, ناراض ہو گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا. کھانا کھانے کے بعد حضرت شیخ سلطان برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اس دانشمند کی بہت تعظیم و تکریم کی اور فرمایا یہ درویشوں کی عادت معروف ہے, یعنی درویشوں میں معروف مشہور عادت ہے یہ کھانا کھاتے وقت جواب نہیں دیتے. آپ برا نہ مانیں, اور بہت ہی معذرت اور اخلاق سے پیش آ کر اس کا دل خوش کیا, یعنی اتنا اچھا سلوک کیا کہ آخر میں وہ خوش ہوا. درویش کو چاہیے کہ جو روٹی دسترخوان پر توڑے جب تک کہ صبح نہ کھا لے دوسری نہ توڑے. ایک روٹی توڑ دیا ہو وہ ختم ہو گئی, اس کے بعد دوسری توڑے. بہت سارے لوگ توڑ کر رکھ دیتے ہیں, کھاتے نہیں, بچ جاتے ہیں ٹکڑے, دوسرے لوگ استعمال نہیں کرتے. آدھی یا ناتمام روٹی نہ چھوڑے, اس لیے کہ روٹی جب تک کہ ثابت رہتی ہے تسبیح کرتی ہے, اور دسترخوان پر روٹی یا کھانے کا چورا اگر گرا ہو تو اس کو کھانے کی بڑی فضیلت ہے. روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا دسترخوان پر جو چورا گرے کھا لے, کیونکہ تحقیق ہے کہ وہ حور عین کا مہر ہے, یعنی جو چیز گر جاتی ہے دسترخوان پہ چاول وغیرہ اس کو کھا لینے سے حوروں کا مہر ادا ہوتا ہے, یعنی اس کی فضیلت ہے. درویشوں کے دسترخوان پر جو روٹی جس شخص کے سامنے رکھی جائے اس کو نہ چاہیے کہ اپنے سامنے سے دوسرے کے روبرو رکھے, کیونکہ اس کو سوائے کھانے کے دوسرا تصرف یعنی دوسرا کام کرنے کا حق نہیں. اس بات کا ثبوت اس حکایت سے دیا کہ ایک دفعہ خواجہ مبارک شمس الملک سلمہ اللہ تعالی بساطہ الرحمہ یعنی درویشوں کا دسترخوان پر بیٹھے تھے. بلی ان کے پیچھے آ کر پکارنے لگی. خواجہ مبارک نے کھانا اس کے سامنے ڈال دیا. حضرت مخدوم نے فرمایا بابا بلی پکار رہی تھی, خاموش کیوں ہو گئی؟ خواجہ نے عرض کیا کہ میں نے اس کے سامنے نوالا ڈال دیا ہوں, اس میں مشغول ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نوالا ڈال دیا کھانے کے لیے. اکثر ایسا لوگ کرتے ہیں گھروں میں, بلی کے سامنے کھانا ڈال دیتے ہیں. خواجہ مبارک نے عرض کیا کہ میں نے اس کے سامنے نوالا ڈال دیا, اس میں مشغول ہوں. فرمایا تمہیں دوسروں کو دینے کی اجازت ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا دوسروں کو دینے کی اجازت ہے تمہیں؟ تمہارے لیے کھانا رکھا گیا ہے کہ تم کھانا چاہیے, تم خود نہیں کھا کے دوسروں کو دے رہے ہو. دوسروں کو کھانا دینا سوائے خادم کے دوسرے شخص کو جائز نہیں. جو ذمہ دار رہے گا کھانا کھلانے کا یا خادم مقرر ہے وہی دے سکتا ہے دوسروں کو. ہاں اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے دعوت میں بیٹھے ہوتے ہیں بازو, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈالو ان کو کھانا, بولے ہاں ڈالتے رہتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر گھر والا آ کر ٹھہرا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے, وہ ڈال رہا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. دوسروں کو کھانا دینا سوائے خادم کے دوسرے شخص کو جائز نہیں. بے اجازت ایک ٹکڑا بھی اپنے ساتھ نہ لے جانا چاہیے, اور کھانا یا میوہ جو کچھ تقسیم کریں شیخ اور خادم کو 2 حصے دیں, باقی سب کو برابر دیں. خادم کو 2 حصے اس لیے کہ اگر کوئی آخر وقت آ جائے تو خادم 1 حصہ اس کو دے دے. خادم کے لیے دگنا کھانا رکھنا ہے, کیوں کہ بعد میں اگر کوئی آ جائے گا تو اس کے لیے وہ دے سکے. درویش کو بے وضو نہ کھانا چاہیے, کیونکہ بے وضو کھانے سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں. وضو کی بڑی اہمیت ہے, ہمیشہ باوضو رہو. اس کی تاکید صوفیاء کرام کے پاس پہلی تعلیم یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ وضو سے رہے. وضو سے رہنے والا عبادت کے لیے تیار رہنے والا ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے کھانا کھانا یہ درویشوں کے لیے بڑی آفت ہے. اگر جماعت میں میوہ تقسیم کرتے وقت کڑوی
ککڑی درویشوں کے حصے میں آ جائے تو اس کو سب کھا لے، کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے۔ اس کے ثبوت میں فرمایا کہ ایک دفعہ جماعت خانے میں مولانا یوسف چندیری کے حصے میں تلخ ککڑی آ گئی، بعض وقت کڑوی چیز آ جاتی ہے، کڑوی ککڑیاں وغیرہ، تو انہوں نے اس طرح کھایا جیسے کوئی حلوہ کھاتا ہو، یعنی محسوس ہونے نہیں دیا۔ درویشوں کی مجلس میں مجد یعنی بزرگی والا شخص مولخ یعنی سر منڈے والے کے نیچے بیٹھے، اور مولخ گودڑی والا فقیر ہو، وہ مجد صاحب مسند و منصب ہو۔ اس کا ثبوت یوں ہے کہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب کی مجلس میں خواجہ مبارک شمس الملک و خواجہ رکن الدین دبیر خدمت میں تھے، اور ایک فقیر ان کے نیچے بیٹھا ہوا تھا جو مرید تھا، یعنی جس کے بال منڈے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجعد صاحب بدعت نیا رسم و رواج والا ہے، اور خادم کو حکم دیا کہ اس مولخ فقیر کو اوپر جگہ دیں، پہلے جو شخص کھانے پر ہاتھ بڑھائے گا اس جماعت اور اس کھانے کا جواب کا عہدہ اسی پر ہوگا۔ پس صاحب طعام یا جو شخص کھانے پر ہاتھ پہلے بڑھائے گا اس کو چاہیے کہ اس طرح کہے کہ بسم اللہ انی وعن کل اکل مائی۔ اس کا ثبوت ایک رات بساط الرحمہ بچھا دیا، حضرت شیخ نے چاہا کہ کھانے پر دست مبارک بڑھائے، چراغ گل ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کھانے پر ہاتھ نہ بڑھائے، میں نے اس عزیز کو جان لیا، یعنی شیطان کو مناسب اس کے فرمایا کہ جو شخص کھانے سے پہلے ہاتھ بڑھائے گا وہ اس کا جواب دار ہوگا۔ جب تک کہ ایک شخص بھی کھانے میں مشغول ہے صاحب طعام کو ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ جو صاحب محفل ہے وہ دوسروں کا لحاظ کرے، آہستہ آہستہ کھائے، جب تک بھی کوئی شخص کھا رہا ہو وہ اپنے کھانے کو بند نہ کرے، اگرچہ کہ سیر ہو جائے، پیٹ بھر بھی گیا تو تب بھی بیٹھا رہے، لیکن اس کی موافقت کے لیے تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے۔ درویشوں کی مجلس میں دن کو غرغرہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ آب دہن چشمے گرنے سے اصحاب مجلس کو کراہیت ہوگی، یعنی سیلاب جی ہمارے پاس کہتے ہیں کہ اس میں غرغرہ وغیرہ نہ کرے، کلی وغیرہ نہ کرے، صرف ہاتھ دھوئے، کیونکہ دوسروں کو جو ہے کراہیت ہوتی ہے۔ اگر دن میں سہون یعنی بھولے سے غرغرہ کر کے منہ میں پانی لے تو فوراً پی جائے اور تشت میں نہ ڈالے، اگر ہو جائے ایسا تو پانی نگل دے۔ نیز فرمایا کہ مشائخوں کے دسترخوان کو بساط الرحمہ کہتے ہیں، کیونکہ درویشوں کے کھانا کھاتے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جو درویش کھانا کھاتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مل کر بیٹھنے کھانے کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آیا ہے، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا کہ تم مل کر کھاتے ہو علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ کہا علیحدہ علیحدہ، کہا کہ مل کر کھاؤ، مل کر کھانے سے ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے، یہ بھی فرمایا گیا 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کے لیے، 3 آدمی کا کھانا 4 آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی مل کر کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور نمک دان کو ابو الفتح کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے صوفیہ کے پاس جو ہے نمک سے شروع ہوتا ہے تو اس کو ابو الفتح کہتے ہیں، اور سیلابچی پہ آ کر جو اس کو جو ہے ہاتھ دھوتے ہیں تو ابو الیاس اس کو کہا جاتا ہے، جیسے محبوب الہی کے ملفوظات فوائد الفواد میں جو ہے محبوب الہی نے فرمایا، یا نہیں وہ فرماتے کہ ہمارے پاس جو ہے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پان آخر میں پیش کرتے ہیں، سیلابچی وغیرہ ہاتھ دھونے کے بعد پان پیش کرتے ہیں، تو حضرت نے جو ہے مزاحیہ انداز میں فرمایا کہ یہ ہمارا پان جو ہے یہ ابو الیاس ہے، یعنی اب اس کے بعد کھانے کی کچھ چیز ہی نہیں ہے، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، ہاتھ دھو لیے، اب پان کھا لیا، برخاست ہو گیا، کھانے کا کورس ختم ہو گیا، تو فرمایا اس کو ابو الیاس، یعنی اب یہ بند کرنے والا ہے کھانے کو، اس لیے کہ شروع طعام نمک سے ہوتا ہے، اور ریزہ نان کو بقایا بسط الرحمہ اور کسر فضلہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو کہتے ہیں کہ شروع جو ہے وہ کس سے کیا جائے؟ نمک سے جو ہے کیا جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے آداب خادم ہیں، اور پانی پینے اور پان کے آداب، اور خدمت پیر میں آمد مرید کے آداب، اس کو بھی جو ہے حضرت نے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا جو سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور نیک عمل کا جذبہ عطا فرمائیں۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین۔ بات الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔